अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर प्ले। मैं हूं आदिल अब्बासी। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की सरगर्मियां जारी हैं। पहले प्रोग्राम में आज इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मॉस्को के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रा आपको आज पूरे दिन की डेवलपमेंट जो हुई है उस पर बताऊं कि जो 2 दिन से गुज़िश्ता अपोजिशन सर जोड़े बैठी है, मुलाकातें आनियाँ जानियाँ, जो जहां डेड लॉक है उन मसाइल को हल करने की कोशिश, सारे प्लेयर्स इकट्ठे होकर ऑपोजिशन के इस वक्त मौजूद हैं। पीएमएल पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है इन दोनों में डेड लॉक है। डेड लॉक ये है कि पीपल्स पार्टी 2 चीजें चाहती है। वो चाहते हैं पहले मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि नून लीग वज़ीर आज़म से ही आगाज करना चाहती है। आज पीडीएम के तर्जुमान जो है हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी अपना बयान दिया, एयरवाई पे बात की। उन्होंने कहा जी हम तो चाहते यही हैं कि इमरान खान साहब पे जो है वो यानी वज़ीर आज़म और वफाक पे पहला अटैक किया जाए। तीसरा बड़ा डेडलॉक ज़ाहिर हमारे सामने है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनके लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इस अमल को शुरू किया जाए। जो इत्तलात आ रही है नून लीग का ये कि नहीं जी फरवरी में ये सब कुछ करें। तीसरा बड़ा डेडलॉक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में सामने आना है कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा, उस पर भी आज बातचीत हो रही है और चीज़ें करीब जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, नून लीग कह रही है कि नहीं जी फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तो ये एक तवील डिस्कशन है जो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से PMLN को जो है वो वजारत उज़्मा की ऑफर की गई और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा जो है वो जरदारी साहब ने कहा है कि आप बन जाए वज़ीर आज़म। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी। और पीपल्स पार्टी और PMLN का ये ख्याल है फॉरेन इलेक्शन हो ताकि कोई भी ये बर्डन अपने ऊपर ना उठाए। आज जरदारी साहब ने काफ लीग के एजाज में शाइए का एहतमाम किया, मौलाना की भी काफ लीग से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की राय ज़ाहिर है उसमें हमें पता है क्या है, लेकिन पंजाब में काफ लीग को वजारत आला का मनसब दिया जाए, ये बातें हो रही हैं जो नून लीग के लिए इस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है। देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट की जानिब से पहले तो बहुत एतमाद का मुजाहरा किया जा रहा था, देख लेंगे ले आए जी 24 घंटे में ये सारा कुछ, इस तरह की बातें हो रही थी। आज फवाद चौधरी साहब ने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारे 3 लोगों को हमारी इत्तलात हैं कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, बोलियां लगाई जा रही हैं। क्या कहा जरा आपको सुनवाते हैं। हमारे 3 MNAs ने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं और दोनों रात को मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। बहुत एतमाद था हुकूमत को। आज ये जो बात की और हमारी इत्तलात ये है कि अभी भी हुकूमत के पास भी ज्यादा नंबर ज्यादा है, लेकिन 3 का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि कहीं एकदम पैनिक क्रिएट ना हो जाए कि जी कहीं ये काम जो है वो हुकूमत को भी रियलाइज हो रहा है कि जी ये बढ़ चुका है। किस तरीके से ये सब मालूमात ली गई और अरकान ने खुद बताया है या फिर उनके ऊपर किसी को छोड़ा गया, किसी इदारे ने मालूमात लेके दी, ये कुछ क्लियर जो है वो नहीं कर रही हुकूमत। बहरहाल फवाद चौधरी साहब से जब हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपने प्रोग्राम में बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। तजीन साहब ने कि उन्होंने इशारा दिया है कि हम अब सियासी लोग हैं, हम देखेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें हम अपने मीटिंग्स कर रहे हैं, फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। जो पॉलिटिकल ऑप्शन है ये तो सारे लोग जो PTI के MNA MPs हैं वो PTI के साथ खड़े होंगे। जब तक गवर्नमेंट तगड़ी हो, लोग तगड़े हो, कौन छोड़ के जाता है जनाब? जब तक गवर्नमेंट तगड़ी हो कौन छोड़ेगा, ये तो अब वक्त बताएगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिका बुखारी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ। मलिका साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब जरा आपसे शुरू करूंगा मैं। वो कह रहे हैं अदालतों में कहते हैं हम बीमार हैं, कोई जाके उधर बैठ जाता है, कुछ कर देता। हफ्ते पहले तक वो जो है वो इसमें थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। आपने खरीदो फरोख की बोलियां लगाना शुरू कर दी हैं, क्या कर रहे हैं आप? हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए सियासत में एक वक्त होता है जब आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है। फिर सियासत में एक वक्त आता है आप सोने को हाथ लगाते हैं तो वो मिट्टी बन जाती है। इनकी कैफियत अब ये हो चुकी है। अब ये जो स्टेप लेंगे इनके अपने खिलाफ जाएगा। ये देखिए ना, ये कानून लेकर आ रहे हैं, कैसे कि आज उड़ा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी वो गिरफ्तारी वाला। क्यों गिरफ्तारी? पहले अगर कोई चीज प्रूव होती तो बिल्कुल पीका की बात कर रहे हैं। हाँ, पीका की और बाकी भी इलेक्शन। सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे प्रोग्राम में थे मंडे को, उन्होंने कहा कि थर्सडे को ये अदालत ने वेडनेसडे थर्सडे को ये मंगवा भी लिया, ज़ाहिर है अब इसको देखना भी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होगा, सॉर्ट पड़ा हुआ है हमारे पास।
اٹارنی جنرل کو بلا لیا نا طلب کرنے نہیں پڑا. ہاں اور سنا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی اس کے حق میں نہیں. طلب کر لیا. آپ دیکھیں نا یہ تو بکھلاہٹ کی نشانیاں ہیں نا. اور آج چوئی صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ایف آئی اے کتنے اپنے لوگوں کے پیچھے چھوڑی ہوئی ہے, آئی بی کتنے لوگوں کے پیچھے چھوڑی ہوئی ہے, پولیس اور انتظامیہ کے کون کون سے لوگ ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں ان لوگوں کی, کس لیے؟ اگر یہ بہت کانفیڈنٹ ہے اور وہ تو پھر کپتان تو جب میچ ہار رہا ہوتا ہے تو تب بھی یہ تو نہیں کہتا کہ اب میں میچ نہیں کھیلوں گا, یہ تو نہیں کہہ سکتا, وہ تو کھیلنا تو پڑتا ہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے دیکھیں اس ملک کے لوگوں کی جو حالت ہے, میں تو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے بھی اپنا رول ادا نہ کیا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہے, تو پھر میرا خیال ہے اپوزیشن کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری مارچ میں بھی کچھ نہ کیا تو پھر جی بالکل پانی سر سے اونچا ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی. اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں رہے. میرا خیال ہے یہ دیکھیں یہ جو جتنی تیز یہ ہو رہا ہے سب کچھ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیزیں بہت تیزی سے طے ہو رہی ہیں. ملکہ صاحب چیزیں بہت تیزی سے طے ہو رہی ہیں, اندر اتنی ملاقاتیں نہ ہوتی, اتنے کھانے کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. ڈیڈ لاک ہو جاتا تو پھر ڈیڈ لاک مطلب ڈیڈ لاک ہوتا. ملکہ صاحبہ ہنس رہی ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی ملاقاتیں اتنے کھانے سیاستدان بے سبب نہیں کسی کو کھلاتے, یہ دن میں زہرانے رات میں عشائیے, آپ کے 3 لوگوں کی خرید و فروخت سارا کچھ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ تھینک یو عادل. دیکھیں عادل, پہلی بات تو یہ کہ سیاستدان کھانے کھاتے بھی ہیں, کھانے کھلاتے بھی ہیں, آپس میں باتیں کرتے بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی گئے تھے جن کو کہتے تھے کہ وہ احسان فراموش ہیں, ان کے پاس گئے, انہوں نے ان کو چائے بھی پلائی, گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگوایا اور ان سے وعدہ بھی نہیں کیا. تو سیاستدان ملاقاتیں کرتے ہیں, اس میں کوئی معمہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بات فواد چودھری صاحب نے کی اور جس کا اعتراف آپ نے بھی ٹاک شو میں کیا, جس کا حوالہ آپ نے دیا, وہ بات درست ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کے اندر ضمیروں کے سوداگر ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ ایوان بالا کے اندر ایک شخص جو ہیں اپوزیشن لیڈر, یہ بتائیں کہ یہ تو منڈی لگتی ہے, منڈی نہیں لگنی چاہیے, بری بات ہے, اس ملک کی سیاست کا محور یہ منڈی رہی ہے. لیکن یہ جو آپ کو سینٹ میں کم نمبر کے بعد ووٹ مل جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ کم نمبر کے بعد بڑے بڑے بلز ہو جاتے ہیں, وہ ایمان کی آواز پہ ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ؟ عادل عباسی صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیکھیں یہ تو آپ اس وقت ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ کم نمبر ہے. ہم نے اپنی عددی اکثریت کو ہمیشہ نمایاں کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جب اپوزیشن کے محترم رہنماؤں نے چیلنج کیا اور کہا ہے کہ آپ اپنی عددی اکثریت کو دکھائیے, تو آپ دیکھ لیجئے پارلیمان سے 33 بل پاس کرائے, فیٹف کی قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھایا, اپنے بجٹ پارلیمان سے پاس کروائے, منی بجٹ پاس کروایا, وزیر اعظم کو ہاؤس سے کانفیڈنس لے کے دلوایا. تو یہ باتیں کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس عددی اکثریت ہوتی, اگر ان کے پاس وہ نمبر گیم ہوتا, بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ نے بلز پاس کروائیں, آپ ان پہ پیسوں کا الزام لگاتے ہیں, وہ آپ پہ کالز کا الزام لگاتے ہیں, اور آپ نے اپنی عددی اکثریت جہاں نہیں بھی تھی وہاں بھی ثابت کر دی. وہ کیسے کی ہے سینٹ کے اندر, یہ میجک کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم ضمیر فروشی کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں, نہ ہم ضمیروں کی منڈی لگاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے نہ سیاست کرتے ہیں, نہ ہمیں کرنا آتی ہے. اسی لیے تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو آئینی راستہ ہے وہ اختیار کیجئے, لیکن ضمیروں کی منڈی نہ لگائیے, ہارس ٹریڈنگ کے عمل میں شامل نہ ہوئیے. ابھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو آئینی اور قانونی طریقے سے چیلنج کریں گے اسمبلی کے اندر, کیونکہ پیپلز پارٹی سے تو کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی نہیں سٹن کوئی ایسا دھرنا چرنا نہیں کر رہے کہ جس سے جو ہے وہ غیر جمہوری طریقے سے ہم حکومت کو گرائیں. وہ کہتے ہیں ہم اگر کریں گے تو آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس, چاہے پنجاب ہو, چاہے اسپیکر ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو کسی غیر آئینی طریقے سے گرائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے, یہ ملاقاتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں, اور وہ میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ سلیم اللہ کلیم اللہ یہ سب کچھ جاری ہے, تو یہ جو اتنا پاسنگ دا پلو بھی چل رہا ہے اور پاس کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو یہ گول جو ہے وہ اس دفعہ مخالف کے کیمپ میں ہی ہوگا یا اپنی ڈی میں دوبارہ جیسے ماضی میں ریورس ہو جاتا ہے, جو گورنمنٹ کہتی ہے یہ کر لیں جو کرنا ہے 24 گھنٹے میں, کیا ہوگا یہ؟ دیکھیں, گول کرنے سے پہلے تو اگر آپ میرے خیال میں آپ جو نام لے رہے ہیں کلیم اللہ, سلیم اللہ, یہ سارے 1970s کے غالباً پلیئرز تھے یا 80s کے, اور اس وقت جو بھی کامنٹری کرتے تھے وہ جی ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا سلیم اللہ کلیم اللہ, سلیم اللہ کلیم اللہ اور گول. اب سلیم اللہ کلیم اللہ تو ہو رہا ہے, اب دیکھیے کس دن آپ نعرہ ماریں گے گول کا, اور بس گول ہوا چاہتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا سر کہ آپ لوگ پھر سارے کرکٹ کی مثال بھی دیتے ہیں
اور پھر آگے کہتے ہیں وہ تو آؤٹ ہو گیا تھا, ہم آگے سے ناٹ آؤٹ کی آواز آئی ہے, امپائر نے کہا ناٹ آؤٹ. یہ ناٹ آؤٹ بھی ہوتا رہا ہے نا یہاں پر. دیکھیے ابھی تک تو آپ نے کلیم اللہ سلیم اللہ کا محاورہ استعمال کیا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص جو ہماری عمر کا ہے, آپ کی عمر کا نہیں, آپ تو نوجوان ہیں اور ہماری دوست بھی نوجوان ہے, تو آپ دونوں کی عمر نہیں, مگر ہماری عمر کے کسی بھی شخص کو پتا ہے کہ جب بھی کلیم اللہ سلیم اللہ ہو اس کے بعد گول ہوتا ہے. جہاں تک کرکٹ کے امپائر کی بات ہے, وہ تو خان صاحب کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جب انہوں نے کہا کہ امپائر کی انگلی کبھی کھڑی ہو گئی, کبھی نہیں کھڑی ہو گئی, کبھی ایک ہی پیج پہ, کبھی پیج پھٹ گیا, کبھی پیج پہ سیاہی گر گئی, کبھی پیج پھر ٹھیک ہو گیا, پھر اگلا پیج آ گیا. یہ کرکٹ کی جو تمام چیزیں ہیں یہ خان صاحب کی مہارت. چلیں ٹھیک ہے, ہمیں تو آپ نے کلیم اللہ سلیم اللہ کیا تو ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ کلیم اللہ سلیم اللہ اللہ آپ لوگ پچھلے کافی مہینوں سے کر رہے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ آف سائیڈ ہو جاتا ہے, گول نہیں ہو پا رہا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ امپائر والی بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر, میں یہی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں آپ لوگ کرتے تھے, لیول پلینگ فیلڈ مل گئی آپ لوگوں جو اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ جی میرے خیال میں پہلے سے تو حالات کافی زیادہ بہتر ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی غربت آئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں ایک سروے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 72% پاکستانی جو ہیں وہ اپنے مہینے کی جو آمدن ہے اس میں گھر نہیں چلا سکتے. اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ جب ہر 4 میں سے 3 لوگ یہ کہیں کہ ہماری جو آمدن ہے, چاہے کاروبار ہو چاہے نوکری ہو, ہم گھر نہیں چلا سکتے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شاید ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے, اس کا مطلب ہے شاید بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, اس کا مطلب ہے شاید بجلی کا بل نہیں دے پاتے. جب 22 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو 4 میں سے ہر 3 لوگوں کے پیسے ختم ہو جائیں تو آپ سوچئے اس ملک کے اندر بوجھ نہیں پڑے گا. یہ بوجھ پھر اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں نا, مہنگائی ہے, یس, گورننس کے بھی کئی ایشوز ہیں, یس, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا اس وقت جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, ابھی تو آپ لوگ احتجاج سے نکل کر اعتماد اور عدم اعتماد کے معاملے پہ چلے گئے. مجھے بتائیں, نون لیگ کسی سٹیج کے اوپر کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کاف لیگ کو دینے کو تیار ہو جائے گی؟ یہ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ویسے تو یہ کیونکہ بہت زیادہ پارٹیز آپس میں بیٹھ رہی ہیں, اسی وجہ سے اتنا زیادہ کلیم اللہ سلیم اللہ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی پارٹیز اس میں انوالوڈ ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے, اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ بات کرنا کہ پنجاب میں یا سندھ میں کیا ہوگا یا یہ امپورٹنٹ ہے مگر سیکنڈری ہے, کیونکہ ہمارے نقطۂ نظر سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. اس کے بعد دیکھیں چوہے صاحب یہ بتائیں, یہ ڈیڈ لاک اسی بات پہ نا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے یا اسپیکر سے شروع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وفاق سے ہی کریں گے. مولانا صاحب آج چودھری برادران کے ساتھ زرداری صاحب کی ملاقات بھی چل رہی ہے, اس کا مین ایجنڈا کیا ہے؟ عدم اعتماد. یہ تو سادہ سی بات, حقیقی بات کیا ہے کہ کیا کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے اہتمام پہلے کیا جائے؟ دیکھیں بے شمار چیزیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں, اور اگر نہ ہو رہی ہوتی جیسے میں نے کہا ڈیڈ لاک ہو جاتا تو پھر ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. اس کا مطلب ڈیڈ لاک نہیں ہے, چیزیں آگے بڑھتی نہیں. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب نہیں, دیکھیں نا اس میں ایک ابھی میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب نے طلعت حسین صاحب کے ساتھ بات کی ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا, تو ان کا جو فارمولہ ہے وہ بھی ورکیبل ہے. مثلا اگر وہ کہتے ہیں, ان کا فارمولہ ہے کہ اگر سپیکر پہلے جائے تو سپیکر اگر چلا جاتا ہے, نیا سپیکر اسی وقت آئے گا, سپیکر آ جاتا ہے, تو اس کے بعد سپیکر تبھی جائے گا نا جب ان کے پاس اکثریت نہیں ہوگی. تو جب اکثریت نہیں ہوگی تو ان پہ پریشر چلا جائے گا. پچھلی بار تو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا, اب پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا نا, تو ضرورت کیا رہ جائے گی. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. نہیں, آپ کے خیال میں اسپیکر چلے جائیں گے تو اس دفعہ وہ ٹرائی نہیں کریں گے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کی؟ نہیں, کرنا پڑے گا نا, وہ تو لینا پڑے گا, لیکن آپ کے خیال میں لیں گے یا لینا چاہیے نا. پھر ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے, میجورٹی تو پھر کیا ہوگا, پھر اگر میجورٹی لوز کر گئے پھر تعداد وہاں چلی گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں, تعداد جائے گی نہیں. کیسے پتا, جائے گی کیسے پتا, مطلب ہے وہ اس بار کیوں نہیں, اس بار اس لیے کہ اندر دھمالیں پڑ رہی ہیں, ڈھول بج رہے ہیں. پی ٹی آئی کے آپ اتحادیوں کو تو ابھی چھوڑ ہی دیں, تو اندر جو دھمالیں ڈال رہی ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ان کے بیک بینچز ہیں. سر پیپلز پارٹی کے اوپر پی ایم ایل این کو ایک شخص ہے کہ یہ ہمیں اس طرف کھلا کے وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیل جائیں. نہیں, ہم کوئی نہیں وکٹ کے دونوں طرف پیپلز پارٹی, وہ کہتے ہیں آئیں پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ فیڈرل میں گرائیں. نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں ہو سکتا ہے یہی طے ہو جائے. ابھی تو کچھ چیزیں مطلب بالکل الٹیمیٹ ٹارگٹ تو عمران خان ہے نا, اس کو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے ہٹانا ہے. پہلے ڈائریکٹ اس پہ چلے جائیں
اسپیکر کے ذریعے چلے جائیں, پنجاب سے آ جائیں, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے نا. جہاں سے بھی چلے جائیں, جہاں سے بھی آپ اسپیکر جاتا ہے تو کون کمزور ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ جاتی ہے تو کون کمزور ہوتا ہے؟ اگر عمران خان جاتا ہے تو وہ باقی چیزیں پنجاب گورنمنٹ کے جانے کے بعد ان کا یہ خیال ہے نا کہ آپ فیڈرل کو الرٹ کر دیں گے, پھر کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں نہیں, ادھر کاف لیگ کا وزارت اعلیٰ آ گئی, نون لیگ بیٹھی رہ جائے گی, آپ سندھ میں وہ ادھر, اور پھر نہیں, الرٹ کا ایشو نہیں ہے. ملکہ صاحب آپ لوگوں کو کچھ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ جو اتنی ultimately ملاقاتیں تو ہو جا رہی رہے ہیں, اتنے اعتماد سے ہو رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ تو جی کا جانا ٹھہر گیا, آج گیا کہ کل گیا والی بات, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ طے ہونا ہے کہ پہلے کسے بھیجنا ہے تینوں میں سے, اسپیکر, سی ایم یا پی ایم, اور آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گل ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, نو پرابلم. نہیں دیکھیں عادل, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے کہ جب وزیر اعظم نے ہاؤس سے کانفیڈنس لیا ہی نہیں تھا, وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, تو ان کا ہدف پہلے دن سے وزیر اعظم عمران خان ہے. اور کیوں ہدف ہے؟ پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہے, ایک ہی فرد واحد ہے جس کی جنگ ہے, جو کہتا ہے کہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے, جو کہتا ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے, جو کہتا ہے کہ ٹی ٹی اسکینڈل کو ختم نہیں ہونا چاہیے, جو کہتا ہے کہ اگر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب سابق وزیر اعلیٰ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو پھر اس کی انویسٹیگیشن کو مکمل ہونا چاہیے. تو یہ جو ان کا ہدف ہے عمران خان ہے, کیونکہ احتساب کے بیانیے کے خلاف یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, اور یہ ان کی مکمکہ کی سیاست پہلے دن سے چل رہی ہے. کیا پاکستان کی عوام نہیں جانتے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ محترمہ بے نظیر شہید کہتی تھی نواز شریف ایک آمر ہے, خواجہ آصف کہتے تھے زرداری کے اوپر یقین نہیں کر سکتا تھا, سعد رفیق کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کی کرپشن کب ختم ہوگی, آپ کا کتنے میں پیٹ بھرے گا. تو اگر ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کی تھی تو آج عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے دونوں بغل گیر ہوئے ہیں. تو یہ بات تو پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا آگے چلے گا یہ جو ان کا جمہوریت کا دعویٰ ہے, کہ پاکستان کی عوام کے منتخب پاپولر وزیر اعظم کو اس طریقے سے ہٹانے کو قبول کریں گے. اگر اقتدار سے ہٹاتے بھی ہیں تو ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. کیا ہوگا کہ ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے, لیکن یہ پاکستان کی عوام کے سامنے دوبارہ بے نقاب ہو جائیں گے کہ ان کی سیاست کا محور صرف اقتدار اور احتساب کے خلاف جنگ ہے. اوکے, آپ کے کافی لوگ اب جو ہے یہ بیان دیتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے, کوشش کریں گے, فائٹ کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, لیکن اگر ہم اقتدار میں نہ بھی رہے تو کیا ہوا, ہم پھر بھی جو ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ درست سمت میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا یہ آپ لوگوں کو احساس یا اندازہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب 3 اراکین کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے آپ کے, تو آپ کو بتانا چاہیے قوم کو کہ کنہوں نے کی ہے, کتنی کی ہے, کیوں کی ہے, کیسے کی ہے. یہ فیکٹس آپ کو سامنے لانے چاہیے. اور اسلام آباد سے نشست جو سینٹ کی تھی اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ٹیپ جاری ہوئی تھی, اس میں تو بڑی تفصیلات دی گئی تھی. آپ کو قوم کو بے نقاب کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جی یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں, یہ اس طرح خرید و فروخت کر رہے ہیں. جی دیکھیں عادل, ہم بھی سیاست کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو عیاں کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم صحیح وقت پہ انفارمیشن کا استعمال کریں گے, لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہے, اور اس کے اندر میں خود ایز پٹیشنر, ایز وکیل پیش ہو رہی ہوں, اور اس کیس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ضمیروں کی منڈی لگانے والے کو کٹہرے کے اندر لے کر آئیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کیس پائے تکمیل تک چلیں, وہ تو پہنچے گا, لیکن یہ جو انکوائری ہو اور ان کے خلاف ایکشن ہو. اوکے, لیکن یہ جو ہیں ان لوگوں کو آپ وقت پہ استعمال کریں گے جب وقت آئے گا, جو جن کو ابھی آفرز ہوئی. انفارمیشن ہے, ہمارے پاس چیزیں ہیں, ہم بتائیں گے, عوام کے سامنے آیا کریں گے, چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے. انہوں نے خود آ کے آپ لوگوں کو بتایا کہ جی ہمیں یہ آفرز آ رہی ہیں, یا آپ لوگوں نے کسی ادارے کے ذریعے پتہ کرایا؟ اس کی تفصیلات تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ٹاک شو میں, لیکن انشاءاللہ ان کے چہرے بھی پاکستان کی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے کہ کس طرح یہ لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ کے اوپر اس کا ریکارڈ موجود ہے, کس طرح یہ پیسے آفر کرتے ہیں. اس کا ریکارڈ موجود ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کسی وثوق سے ہی بات کر رہے ہوں گے. نہیں, وہ کچھ تو ہوگا, کچھ ہوگا یا کچھ ہے. چلے میں اب نام بھی نہیں پوچھ رہا, یہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کس طرح پتا کرایا. مجھے یہ بتائیں, یہ تو پتا ہوگا نا کہ ریکارڈ بھی موجود ہے کچھ؟ جی بالکل, کچھ تو ہوگا جس کو ہم سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں, لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لے کر آئیں گے. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے آفرز کیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا, ابھی تو آپ لوگوں نے شروع ہی کیا ہے سلسلہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بندے پھڑ لیے آپ کے, اور ساتھ ہی یہ کہ
کیا واقعی یہ جو اتنی ملاقاتیں تیزی سے ہو رہی ہیں، کیا یہ فروری میں ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اٹیمپٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کی بات صحیح ہے، جیسے یہ کہہ رہی تھیں کوئی پاپڑ والا، کوئی چپڑاسی، کوئی ٹی ٹی کا کیس، تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ جو $250 ملین وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب مبینہ طور پہ انگلستان جو گئے تھے، مبینہ طور پہ ایک ٹیپ جو آئی تھی، تو وہ اکنامک ڈرگ بسٹ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت جو $250 ملین یہاں پر حکومت پاکستان کو ملے تھے، وہ کس فرد کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کروائے ہیں اور کس قانون کے تحت کروائے ہیں، ذرا یہ بھی لگے ہاتھ بتا دیں، کیونکہ یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہاں پہ چین کا انقلاب آئے گا، اب ہم روسی ٹوپیاں پہنیں گے، پھر اس کے بعد ترکی شہزادے یہاں پر آئیں گے، تو یہ ساری داستان ریاست مدینہ سے لے کر ترکی ریولوشن سے لے کر چینی انقلاب تک اور اب روس تک یہ جو سارا آ رہا ہے، اس کے اندر یہ 250 ملین بھی تو آنریبل ملک ہے، اس کے آنریبل وزیر اعظم ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ اس کا جواب تو میں ان سے لوں گا اور مجھے یقین ہے یہ اس کا جواب نہیں دیں گی، ظاہر ہے یہ نہیں ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے نا، ایک منٹ صرف یہ نہیں ہے، توشہ خانے والا بھی پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ نے انہوں نے تو پوری بات اپنی مکمل کی نا، انہوں نے ہر کیس بتایا، میں نے تو بھی آپ کو ایک بتایا، اب میں پوچھتا ہوں وزیر اعظم جو اتنے آنریبل آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، توشہ خانے کے اندر سے جو انہوں نے گفٹس لیے ہیں، اور ہمارے وہ بڑے کیا نام ہے آنریبل وزیر کیا ہے فارن منسٹر جو ہیں، انہوں نے اپنی پوری لسٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے کہ یہ تحفے تھے، یہ میں نے لیے یا نہیں لیے، اس قیمت پہ لیے یا نہیں لیے، جو قانون وزیر اعظم پہ لاگو ہوتا ہے وہی ان پہ ہوتا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو آنر دکھائی اور سارے ملک کو بتا دیا کہ یہ ہے۔ تو اب جب سارے سوال پوچھ رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی سوال پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ ایک نیک آدمی ہیں، تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے توشہ خانے سے کیا لیا ہے، کس سے لیا، چلیں اس کا نام بتائیے کس سے لیا، کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے، صرف یہ بتا دیجیے اس کا جواب لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اسمبلی میں یہ سوال اٹھائیں گے؟ ٹھہر جائیے ابھی ایک منٹ، نہیں میں آپ سے آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال 250 ملین والا آپ اسمبلی میں اٹھائیں گے؟ اسمبلی میں آپ کو جواب آ جائے؟ بات کرتے ہیں، یہ تو میں اٹھا چکا ہوں۔ اچھا، اور یہ تو میں ذاتی طور پہ اٹھا چکا ہوں، فائنانس کمیٹی کے اندر میں تو کیا جواب آیا فائنانس کمیٹی سے؟ جی ہر دفعہ اسٹیٹ بینک بگنے بجاتا ہے، اور وہ جو ان کے ڈیپٹی گورنر صاحب تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں تو بھول گیا، پھر بینکنگ والے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، اب انہوں نے 3 دن مانگے تھے، 3 دن ختم ہو گئے، تو یہ سوال اٹھائیں گے نہیں، تو پریویلیج موشن پیش کر دیں آپ؟ جا چکا ہے بھائی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کے اندر وہ پیش ہونے آ رہے ہیں اور یہ ان کو بتانا پڑے گا، اور یہ نہیں بتا رہے، یعنی اسٹیٹ بینک کا ڈیپٹی گورنر نہیں بتا رہا، اسٹیٹ بینک کا ہیڈ آف بینکنگ نہیں بتا رہا، حکومت پاکستان نہیں بتا رہی، وزارت خزانہ نہیں بتا رہی، تو یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا کیا بڑا وہ ہنس رہی ہیں، میں ذرا ان کا جواب لے لوں پھر۔ ترکی اور ریولوشن آف چائنا، اس کا جواب بہت سمپل ہے، جواب آ گیا جی ملکہ جی دیکھیں عادل، اس کا جواب بہت سمپل ہے، ایک تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اسٹیٹ بینک کے عہدیداران کو یہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ تفصیلات سے واقف ہوں، وہ پیسے اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر ہوئے تھے، اس مکمل کر لوں، اور اس کے بعد جہاں تک میری معلومات ہیں، بیکاز میں اس کیس کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں تھی، جہاں تک میری معلومات ہے، اس کیس کے اندر ایک کانفیڈینشیلٹی کا یا اس کو صیغہ راز میں رکھنے کا کلوز یا کوئی ڈاکیومنٹ کے اوپر دستخط ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیٹیلز عیان نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ کو اگر کچھ پیراہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے ٹرانسفر کرنے کے اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق شاید جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی۔ آپ کو خان صاحب کی اپوزیشن کے دنوں کی وہ اسپیچز یاد ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، دیکھیں نا، آپ یہ روپے کا حساب دوں گا، بتاؤں گا آپ کو، بسد احترام، میں آپ کو بتاتی ہوں عادل، مماثلت ہی نہیں ہے نا، کیا موازنہ کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر احترام کرتے ہیں مصدق ملک صاحب کا، سینئر سیاستدان ہیں، ایک ایسے آدمی کی یہ سپوکس پرسن ہیں اور ان کے بہاف پاکستان کی عوام سے، میرا آپ سے سوال یہ کہ پرائم منسٹر یہ بات کہتے تھے کہ اپنی قوم کو 1-1 روپے کا حساب دوں گا، پاناما کیس میں ایک ڈاکیومنٹ پیش نہیں کی۔ آجا چلیں، آپ پاناما پہ آ گئیں، وہ توشہ خانہ اور 250 ملین پہ آ گئے، میرا سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، 1-1 روپے کا حساب دوں گا، بتاؤں گا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں کانفیڈینشیلٹی آ گئی۔ بالکل حساب تو دے رہے ہیں،
اس حکومت کے اندر یہ ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہو رہے ہیں، ہم تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی تو ایک آنریبل آدمی ہے نا. انہوں نے کیوں توشہ خانہ کی ساری لسٹیں جمع کروا دی؟ وزیر اعظم کیوں نہیں؟ میں توشہ خانہ پہ جواب دے دوں. جی توشہ جلدی دیجیے گا، میں نے بریک لینی ہے. دونوں پہ ایک ہی قانون ہے. دیکھیے اس پہ بات یہ اس کے اندر بھی جو ہم نے بات کی اس پہ کہا ہے کہ جب ممالک کے مابین اس قسم کی چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں، سربراہان تحائف دیتے ہیں، تو اس کا تخمینہ لگانا اور کسی کو بتانا کہ کس نے کتنے پیسوں کی چیزیں دی، اس سے دونوں ممالک کے مابین جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے. یہ ہم نے بات کی ہے. اصولاً یہ بات کی ہے کہ اگر ایک ملک نے تخمینہ نہ لگائیں کتنے کا ہے، صرف بتائیں چیزیں کیا ہیں. یہ بتا دیں آج ٹی وی پہ کیا چیزیں ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں. بالکل نہ ملک کا بتائیں نہ تخمینہ لگائیں. ٹھیک ہے، کیس زیر غور ہے. جی اس وقت یہ زیر غور ہے. ایک جو ہے وہ ایک سٹیٹ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جو ریویل نہیں کیا جا سکتا. موازنہ کوئی نہیں ہے نا. آپ جو موازنہ بنا رہے وہ بن نہیں رہا. مصدق ملک صاحب وہ بن نہیں رہا. اس سے ایک بریک لے لیتا ہوں. حکومت کرپٹ نہیں نظر آتی. ایک بریک لیتے ہیں. زیر غور ہے یہ ریاست مدینہ ہے، یہ انقلاب ہے چین کا. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لینے کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. سر میں پیکا کے اوپر ذرا سا بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا کی جو شیک 20 ہے اس کے تحت گرفتاریوں سے ایف آئی اے کو روک دیا ہے. پیکا آرڈیننس لانے کا جو معاملہ ہے بظاہر لگتا ہے حکومت کا ایک بیک فائر کر گیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو مطلب ہیومن رائٹس کمیشن نے جانا تھا اور لوگوں نے جانا تھا، عدالت نے خود ہی اس کو جو ہے وہ ابھی دیکھنا شروع کر دیا. اور منڈے کو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے شو میں تھے، انہوں نے کہا کہ بدھ جمعرات کو عدالت نے یہ بلوا کے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے بھی عدالت جانا ہے، کس طرح اس کو جو ہے وہ اپوز کرنا ہے؟ نہیں میرے خیال ہو گیا، عدالت میں کوئی گیا، عدالت نے تو اڑا دیا اس کی شک 20 جو ہے اس کو ختم 20 کو. ہاں 20 کو دیکھیں نا کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ سب کی زبان بندی کرنا چاہ رہے ہیں. کسی چیز کی تو پردہ داری ہے نا. کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کی زبانیں خاموش کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ ابھی محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ایک ہی شخص ہے جو چاہتا ہے احتساب ہو. ہاں وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایل این جی والوں کو کوئی نہ پکڑے، اس ملک میں پیٹرول سکینڈل کو کوئی نہ پکڑے، اس ملک میں آٹا سکینڈل والے کو کوئی نہ پکڑے، دوائیوں سکینڈل والے کو کوئی نہ پکڑے، چینی والے کو کوئی نہ پکڑے، بی آر ٹی والے کو کوئی نہ پکڑے. ایک ہی شخص ہے جو چاہتا ہے، اور ایک ہی شخص ہے جو چاہتا ہے 2 درجن کے پی کے جو کیسز ہیں ان میں سے کوئی نہ پکڑے. اور اگر اس پہ کوئی بولے تو اس کو ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے اٹھائے اور اس کو گرفتار کر کے ڈال دے. یہی ایک شخص ہے جو کل کہا کرتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، آپ کیسے لگائیں گے؟ اب گرفتاری کا اگر فرض کر لیں کسی کوئی ایشو ہے تو ایف آئی اے اور نیب کا پرابلم کیا ہے؟ بھاگ کے گرفتاری کرتے ہیں، پھر کیس کچھ پیچھے ہوتا نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے کیس بنائیں، اگر آپ کے کیس میں جان ہے تو اس کو کورٹ میں لے کر جائیں. اختیار گرفتاری کا تو اختیاری کورٹ کے پاس ہونا چاہیے. ایف آئی اے کی ویسے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں نے کھلے عام اس پر 2-3 دن سے بات کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایف آئی اے کا بھی یہ ماننا ہے کہ جی جب ہم وارنٹ عدالت سے لینے جاتے ہیں، جب ہم ان کو گرفتاری نہیں کر سکتے، جب ہم ان کو وہ نہیں کرتے تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو اتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ ہی نہیں سکتے کہ جو لوگ یہ سب کچھ لاز ہے نا. آپ جاتے ہیں یہاں کیا ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہو؟ اگر لاز لے کر آنے ہیں کوئی تو لے کر آئے نا. مثلا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ مثلا ڈیفیمیشن کے لاز کو تگڑا کر دیں، آپ ہیوی فائنز لگا دیں تاکہ اس سے لوگ ڈریں کہ پیسے زیادہ دینے پڑیں. فائنز بھی اس کے بعد اگر قید رکھنا چاہتے ہیں سارا کنسنسس اور ساری تنظیموں کو بلا کر کریں. اگر کوئی بندہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو کریں اس کو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ پہلے آپ جس کو دل کرے اس کو اٹھائیں اور اس کو ذلیل کریں، اٹھائیں اور ماریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ زمبابوے جیسے ممالک نے بھی جو ہے اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ رہا ہے. ملکہ صاحبہ کیا تھاٹ پروسیس تھا اس سارے قانون؟ الیکشن والا کر دیا ہے، آرڈیننس پہ آرڈیننس، وہ بھی چیلنج ہو گیا. آپ سارے جو لوگ ہیں ان کو بٹھائیں. ملکہ صاحبہ یہ دیکھیں نا، آپ کے اپنے اٹارنی جنرل بھی اس کو نہیں جو ہے وہ سپورٹ کر پا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم اتحادی آپ کی ایک وزیر جو ہے وزیر قانون وہ لے کے آئے، دوسرے وزیر آئی ٹی امین الحق کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اپنے تحفظات پہ خط لکھ دیا ہے. کیوں یہ جو ہے وہ اس طرح سے گئے؟ کوئی اور بہتر طریقہ بھی تلاش کیا جا سکتا تھا قانون سازی کر کے، یا آرڈیننس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز لائی جا سکتی تھی جس سے آپ کور بھی کر لیتے اور یہاں تک بھی نوبت نہ پہنچے. اور میرا خیال ہے وہ اسی پہ روٹ بھی جائیں گے. جی عادل کون؟ ایم کیو دو تین باتیں نہیں، خواہشوں پہ قدغن نہیں لگتی. یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ خواہشات
रखिए जाएंगे। अपनी मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं? जाएंगे, उन्होंने पहली कहा बात था तो ना। ये है आप कि मालूमात की बुनियाद पे कह रहे नहीं, हैं? मेरा तजिया है, लेकिन सर जब रूठना होता है ना तो छोटी सी चीज नहीं पे तो आदमी वो तो रूठ कह जाता दिया है। ना, आमिर, वो क्या है उनका नाम, आमिर खान, उन्होंने कह दिया कि हमारा अब टांगे वजन नहीं उठा पा रही जी इस हुकूमत। मलिका, चलिए आने वाला वक्त बताएगा कि कौन साथ है या नहीं। जहां तक पीका ऑर्डिनेंस की बात है, देखिए इसमें 2-3 चीजों के ऊपर वजाहत पेश करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कोर्ट के जजमेंट का या ऑर्डर का मुताला कर लिया जाए तो उसके अंदर कहीं भी तहरीर नामे में ये नहीं लिखा कि पीका ऑर्डिनेंस को उड़ा दिया गया है, तो ये तो पहले वजाहत हो गई। और इसको आपके टॉक शो पे रिकॉर्ड भी करवा लें कि वहां पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तहरीर नामे में लिखा है कि बट वो सेक्शन FIA 20 ने पे तो अपने कहना कि SOPs गिरफ्तारियां को ना follow करें करना। एफआईए को, उड़ा सेक्शन 20 को तो उड़ाया है ना जी, उन्होंने। गिरफ्तारियों के बारे में बात की है, लेकिन कानून को सस्पेंड नहीं किया और कानून को खत्म नहीं किया, और वो कानून जारी है। सिर्फ एसओपीज Till further को आगे order। बढ़ाने का, एसओपीज को अमल दरामद कराने के अमल को आगे बढ़ाया है। उसके अलावा जहां तक कानून की निफाज की बात है, ऑर्डिनेंस की बात है, ये एक मुश्तरका अमल है। Section अटॉर्नी 20 जनरल साहब को suspend शायद कर मिस दिया, कोट जिसके किया जा रहा है, तहत इसके ऊपर गिरफ्तारी। वजाहत भी पेश कर चुके हैं। ये एक मुश्तरका अमल था। वजीर कानून ने इनफरादी तौर पर इस कानून का निफाज नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, सीनियर क़यादत, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब खुद शामिल थे। सब ने मिलकर इस कानून का जो निफाज है इसके ऊपर एक यकजहती से बात की थी। और देखें, कानून के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लेकर क्या आए हैं। बहुत बात हो रही है कि हम शायद कोई आमिराना रवैया रखते हैं, एक बहुत ही आमिराना कानून लेकर आए। पहले तो वजाहत कर दें कि कानून पाकिस्तान की स्टैट्यूट बुक के ऊपर पहले से मौजूद था। बिल्कुल ठीक हम है, 4 से 2016 में 5 PMLN तरामीम लेके आए, आई थी नया ये। कानून मुतारिफ नहीं करवाया। जी बिल्कुल ठीक है, आप ऑर्डिनेंस लाए हैं। पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नवाज जो 2016 है- में मुस्लिम लीग नवाज लाई थी और ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल। ये उन चंद जो है वो अरकान पार्लियामान में से थे जिन्होंने उसकी उस वक्त मुखालफत की थी। गो के पार्टी ने इनकी जो है वो उसको बड़े दिल से कबूल कर लिया था, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने आज ऑर्डिनेंस को दिल से कबूल किया हुआ है, क्योंकि सेफ गार्ड्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन आदिल अगर वजाहत आप कर एक दूं। अच्छी लेजिस्लेशन करके लाते तो शायद किसी के तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि किसी की इज्जतें उछालने की वाकई टीवी हो, सोशल मीडिया हो, अखबारात हो इजाजत नहीं दी जा सकती। जाती निजी हमले करने की इजाजत चलिए, नहीं मैं दी जा भी नहीं दी इसी जा पे सकती, आना देनी चाहिए। साफियों की तंजीमों को बीच में बिठा लेते। देखिए, नहीं देखिए आदिल, नहीं देखिए हमने किया क्या है। हमने कानून के निफाज को बेहतर किया है कि आप, मैं, मुसद्दिक मलिक साहब और चौधरी मंजूर साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि फेक न्यूज के कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है, Agreed। लोगों की तजहीक की जा रही है, लोगों की किरदार कशी की जा रही है। क्या रियासत के पीपल्स इदारों पार्टी के इसकी खिलाफ सबसे बड़ी मुनज़्ज़म तारीखी तौर मुहिम पर नहीं victim चलाई है जाए तो मलिका। उसके ठीक। कुछ पैराहे तय होने तय हैं। होने चाहिए, लेकिन हमने निफाज बदकिस्मती को बेहतर किया है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, किस तरह टीवी पे भी ये सब कुछ होता है। मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, यहाँ टीवी पे अखलाकियात की धज्जियां उड़ती रही हैं। जिसने उड़ाई है, पैमरा हो, डिफेमेशन हो, या इस लॉ को बेटर करके अगर आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, करना चाहिए, नहीं छुट्टी होनी चाहिए किसी को टीवी पे बैठ के भी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ है, हम सब जानते हैं कि तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स करते हैं ये सारा काम, जो इज्जतों के जनाजे निकालते हैं लोगों के बैठ के। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में बैठा आप सबके खिलाफ ये तहरीक चला रहा होता है। सबके कारकुन और ये विंग करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे पता है अब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा मुझे। ये मैं देख रहा था अभी फेसबुक के ऊपर, मुझे इसकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी, कि मलिक अहमद खान साहब ने अपने फेसबुक पे पाकिस्तान का फ्लैग बना के पीएम शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी है नीचे। ये क्या हो गया है फैसला? तो पहले जरा मैं पीका पे बात कर लेता हूँ जी। फिर पीएम पे आ जाएंगे। देखें, नहीं उस पे भी कर लेते हैं, जो अगर आप चाहें तो आपकी पहले उस पे मर्जी, कर आपकी लेते हैं। मर्जी, मुझे पहले कोई- पीका फिर जी। पीएम। जी ठीक है। देखिए, मेरा जाती ये ख्याल है, जाती ख्याल क्या है, पूरी दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक बुनियादी इंसानी हकूक है। पाकिस्तान कोई मुल्क मोरीख पे नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इज्जतें जो हैं वो बड़ी प्रेशियस हैं और बाकी सारी दुनिया जो है गंवार जाहिल है, उन्हें नहीं पता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंटेन किया जाए, कर्टेल किया जाए, तो मैं उसको एक फासिकाना अमल समझता हूँ। बिलखसूस अगर उसका टारगेट सहाफ़ियों पे, यानी वो लोग जिनका काम है ये, अहले कलम हैं, अहले दानिश हैं, अहले खिर्द हैं, वो लिखते हैं चीज़ें, वो ओपिनियंस लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं, अपने सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना उनको करने चाहिए। आप उनको फेक न्यूज़ में उठा के ले जाएं, ये कहाँ की शराफत है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुल्क है? ये किस जगह के ऊपर है? ये डॉक्टर साहब का जो है वो शायद लिंक फ्रीज हो गया है, दोबारा कुछ जी आदिल, मैं जी जी क्विकली मलिका साहब।
عادل میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اسی بات کے اوپر کہ دیکھیں آزادی رائے کا اظہار کرنا پاکستان کے آئین کے اندر بنیادی ایک حق ہے، لیکن وہ ایک کوالیفائڈ رائٹ ہے. اس کے اوپر کچھ اس کے پیراہے طے کر دیے گئے کہ کس طرح آپ نے آزادی رائے کا اظہار کرنا ہے. اگر ان پیراہوں کو دیکھا جائے تو فیک نیوز ان پیراہوں سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فون پہ کچھ کریں گے لے لیں تاکہ ہم جو ہے وہ کر لیں. وہ کہتے ہیں کچھ کہیں نہ کہیں روکنا بھی تو ہے نا، صرف یہ تو نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں روکنا؟ پیپلز پارٹی تو اس کی تاریخی طور پر ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر آج تک سب سے بڑی وکٹم رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے قائدین کے بارے میں ذاتی طور پر نہیں لکھا گیا پیپلز پارٹی اور اس ملک کے لوگوں کے خلاف. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار، اس کی ڈیبیٹ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ اگر یہ ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ کے اندر، لیکن ہم نے تو 18ویں ترمیم میں 100 سے زیادہ فون پہ کوشش کریں لے لیں 100 سے زیادہ ترامیم کی ہیں، ڈیبیٹ ہوئی ہے. بالکل مطلب آپ کہہ رہے ہیں آرڈیننس کے بجائے یہ لیجسلیشن، اگر آرڈیننس آیا تو اس کا مطلب وہاں پہ صحافتی تنظیموں کو بھی بلایا جاتا، سننے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ درست اگر اس میں وہ بیٹھے ہیں صحافتی تنظیمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے واپس لیں پھر بات ہوگی، اور انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ اگر واپس لینے کے بعد بات ہوگی تو پھر بات کیا ہوگی. سو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جبرن ایک ایسا ڈریکونین لا نافذ کر دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لے کر آپ ملکہ صاحب اتنی جلدی کیوں تھی؟ آرڈیننس کے ذریعے کیوں؟ یہ تو قانون سازی کے ذریعے آپ اس کو پارلیمان میں لا کے بحث و مباحثہ کرا کے ڈیبیٹ کرا کے آپ اس کو قانون بنا لیتے. میرا خیال انہیں پتہ ہے کیا جلدی کیا. دیکھیں عادل دونوں طریقے کار آئینی ہیں. دیکھیں دونوں طریقے کار آئینی ہیں. قانون کو نافذ کرنے کے دو طریقے کار ہیں. ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر لے کریں، اور ایک ہے کہ آپ آرڈیننس کو پاس کر دیں. وہ غیر لیکن قوانین پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے نا جی. اگر یہ قوانین اتنے سخت ہیں تو اس کو آرڈیننس کے ذریعے لانے پہ تو پھر ظاہر ہے انٹینٹ پہ سوال اٹھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے سخت ہیں نا، آپ بتائیے کیسے سخت ہیں؟ آپ 6 مہینے کے لیے اگر ایف آئی اے کو 6 ماہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے سخت ہے. اچھی بات ہے. یہ کہنا کہ سزا کو 3 سے 5 سال کر دیں یہ سخت ہے. دیکھیں نفاذ کو بہتر کیا ہے ہم نے، کچھ اور اس کے اندر ایسی شک نہیں ڈالی. سیکشن 20 کو ہم نے نہیں ڈالا، وہ پہلے موجود تھا. ہم نے اس کے نفاذ کو بہتر کیا. ایک تو یہ نارمل بات نہیں، آرٹیکل 89 کے تھرو صدر سمجھتے ہیں کہ کوئی مخصوص حالات ہوں تو اس قسم کے جو ہے وہ قوانین نان کوگنیزیبل کا ایشو. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 6 مہینے میں کنکلوڈ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن 6 مہینے تک آپ گرفتار کر کے اندر رکھ لیں. ایف آئی اے کو کھلی چھٹی ہے. آج آپ نہیں ہوں گے، کل اور کوئی پاور میں ہوگا، پی ایم ایل این اس کا مس یوز کر لے گی، پیپلز پارٹی اس کا مس یوز کر لے گی، آپ کے خلاف سب کے خلاف. اور اسی طرح یہ تینوں نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایف آئی اے اس کا مس یوز کر لے گی. یہاں تو ایس ایچ او نہیں چھوڑتا. تاریخ جس نے جو قانون بنایا ہے اس کے اپنے خلاف اس میں قابو آیا. بالکل ٹھیک بات. مصدق ملک صاحب کنکلوڈ کیجئے گا، آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. جو بھی ہے میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یعنی کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے کہ آپ کہیں بغیر وارنٹ کے جا کے اٹھا لو اس وجہ سے کہ اس نے کوئی تضحیک آمیز بات کی ہے، چاہے وہ تضحیک آمیز بات بعد میں صحیح ثابت ہو جائے. کس ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو 6 مہینے کے لیے اور وہ بیل نہ کروا سکے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نان سینس ہے. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کے بعد کے ہم کسی دور میں پہنچ گئے. کس مہذب ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور آرڈیننس کے ذریعے اگر آپ نے کرنا ہے تو لائیں نا بل، ڈیبیٹ کرنے دیں، صحافیوں کو سننے دیں جو کانفرنس رومز میں وہاں پہ میٹنگ رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں. چھٹکے کیوں وار کرتے ہیں اگر یہ صحیح چیز ہے تو؟ اور کون سی دنیا میں ایسے قوانین ہیں اس بات پہ کہ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ میرے فریڈمز چھیننا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں $250 ملین والی بات، تو آپ مجھے اٹھا کے لے جائیں $250 ملین والی بات پہ اور 6 مہینے جیل میں رکھیں. آپ چاہتے ہیں یہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے کہ توشہ خانے میں کیا ہوا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے نا یہ $250 ملین آپ نے کس کو دیے، کیوں دیے، کس قانون کے تحت دیے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ مذاق ہے؟ بنانا ریپبلک ہے کوئی؟ سر وقت ختم ہو گیا. جو مرضی قانون بنا دیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ بیچارہ رانا ابرار جو توشہ خانہ کا جس کا کیس کیا، اس کے گھر کا بھی ایف آئی اے چلی جاتی ہے، بھی شامل ہے جو حسین نواز سے خریدی گئی. اس کو ذلیل و خوار پراپرٹی ہے بھئی، آپ نے کس قانون کے تحت؟ اس کے ذرائع بھی بتا دیجئے پاکستان کی عوام کو. سابق وزیر اعظم کے بیٹے نے اتنی مہنگی پراپرٹی لندن میں خریدی کیسے؟ اتنا ہی اسٹرانگ آرگیومنٹ جو ہے وہ ملکہ صاحبہ نے آپ پہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ جو ہے پراپرٹی جو ہے حسین نواز سے خریدی گئی تھی. سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. مجھے جو ہے وہ آپ تینوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. چودھری منظور صاحب، ملکہ بخاری صاحبہ، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو جو آخر میں ہم ذرا ڈسکشن کریں گے روس کا دورہ وزیر اعظم کا، اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہونی ہے اور کیا اس میں پاکستان کے لیے بہتر ہے. آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک. پی ایم موجود ہیں رشیا میں, رشیا پہنچے ہیں, انہیں ریڈ کارپیٹ ریسیپشن ملا ہے اور ایک انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے. خطے کی صورتحال جو بدل رہی ہے ہمیں اس میں جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ وزٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کا رشیا میں. یہ مغربی بلاک کے بھارت کی طرف جھکاؤ کے تناظر میں یہ دورہ ہے کیونکہ ویسٹ کا جھکاؤ زیادہ انڈیا کی طرف ہے. ایک ایسے پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹریٹجک بیلنس کی تلاش میں تھے کافی عرصے سے اور ہیں, جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی سلامتی اور معاشی جو ترقی ہے وہ اس کا ضامن بنے. حال ہی میں پاکستان کی ایک قومی سلامتی پالیسی کا بھی اعلان ہوا جس کے اندر پاکستان نے جیو اکنامکس کو قومی سلامتی کا محور قرار دیا. انہی پرائیورٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ راستے میں جو حائل مشکلات تھیں اس کا اظہار وزیر اعظم پاکستان نے رشین ٹی وی کو انٹرویو میں دیا. آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کیا کہا. Now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. We have suffered. What we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise our people out of poverty. And the best way is trading with everyone. اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اس میں یہ بتا گئے ہیں کہ کس طرح بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, دشمنی ہے, ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, افغانستان کی صورتحال 40 سال سے خراب ہے. اس تمام تناظر کے اندر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو جیو پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت ہو یا تعلق جو ہے وہ آگے بڑھے. آج اب جو یوکرین کی سچویشن ہے جس پر رشیا میں پہ ایک سوالات اٹھ رہے ہیں ویسٹ کی طرف سے بھی اور رشیا کے اندر سے بھی, اس پر یورپ نے روس پر پابندیاں, امریکہ نے روس پر پابندیاں لگانے کا آغاز کیا ہے. پہلے کس کے طور پر امریکہ اور برطانیہ نے کچھ مالیاتی اداروں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں. جرمنی نے روس کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے وہ اس پر کام معطل کر دیا اور ہم گیس پائپ لائن منصوبے کو بڑی اہمیت ہیں اس وزٹ کے اندر جس میں پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں. امریکہ نے مزید دھمکیاں بھی لگائی ہیں. اب جو یاد رہے کہ اس دورے کے دوران جو پاکستان کا فوکس ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہی ہے کہ جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جس کی ہم بات کرتے تھے اس میں پیش رفت ہونا ہے. حماد اظہر صاحب بتاتے بھی رہے ہیں کہ پچھلا کانٹریکٹ کیوں کینسل ہوا تھا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس جو امریکہ روس تنازع ہے اس کی اس وجہ سے اس منصوبے کے مستقبل کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, ذرا وزیر اعظم کی زبانی سنیے کہ وہ کیا بات کریں. The Prime Minister, intention to trade is perhaps not enough because, as you know, our countries for quite some time have been discussing a large infrastructure project. I think it's called the Pakistan Stream, a gas pipeline. Moscow is dealing with the threat of arbitrary sanctions, Western sanctions, that could be imposed on any Russia-associated project. جی, اور ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ ظاہر پاکستان کا ریلائنس ایکسپورٹ کا جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے, امریکہ کی طرف ہے. ظاہر ہمیں اپنی اسٹریٹجی یہ رکھنی ہے. پاکستان جو بظاہر اوپنلی اب یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہم ہر ملک سے اپنے تعلق اچھا رکھنا چاہتے ہیں, تجارتی معاملات رکھنا چاہتے ہیں. اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ آرمی چیف سے مغربی سفرا اور یورپی یونین کے نمائندوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے. آج بھی یورپین یونین کے انسانی حقوق کے نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ملاقات میں آرمی چیف نے یورپی یونین کے ساتھ باہمی مفاد پر کثیر الجہتی تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان اپنا مفاد جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, پاکستان کو دیکھنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا, آپ کو عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.